अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और रसूल बख्श। सब नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात हुकूमत और PTI के दरमियान आखिर कब शुरू होंगे। दोनों तरफ से हमने देखा कि बातचीत के लिए नीयत तो जाहिर कर दी गई कि मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए, लेकिन अभी तक इसका कोई बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ। दूसरी तरफ खान साहब ने इतवार के रोज़ की डेडलाइन दी थी कि अगर दो मुतालबात नहीं माने जाते तो वो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ करेंगे। लेकिन अभी एक रोज़ बाकी है और ख़बर ये आ रही है कि उनकी जानिब से कॉल दे दी गई है और कहा गया है कि कल से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़र मुबादला ना भेजें क्योंकि हुकूमत की नीयत बातचीत की नहीं लग रही। ये ऐलान किया गया है उनकी हमशीरा अलीमा खान की जानिब से, जो अडियाला में उनसे मुलाकात के बाद आई। लेकिन यहाँ एक और कन्फ्यूजन है क्योंकि बैरिस्टर गौहर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया और वो अब भी मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं और उनका ये मानना है कि हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द कमेटी बना दी जाएगी। हमारा सवाल ये है कि आखिर ये कन्फ्यूजन क्यों है, पार्टी के अंदर दो राय क्यों पाई जा रही हैं और ऐसी क्या मजबूरी थी कि खान साहब को एक दिन पहले ही ये कॉल देनी पड़ गई। सलमान साहब, क्या सिविल नाफरमानी की कॉल और मुज़ाकरात ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? और जो कॉल दी गई है, क्या ज़रूरत पेश आई थी एक दिन पहले ही ये कॉल देने की? देखिए, कल इस वक्त हम यहाँ पर बैठकर ये बात कर रहे थे कि शायद सिविल नाफरमानी की कॉल वो एक दफ़ा फिर मौखर कर देंगे और इसकी वजह मैंने कल ही कही थी कि उनकी पार्टी के अंदर शदीद रिजर्वेशन है, जिसका आपने अपने इब्तदाइया में बैरिस्टर गौहर का जिक्र कर दिया। इसलिए कि जो जेल से बाहर लीडरशिप है वो ज़मीनी हक़ाइक़ का ज़्यादा इदराक रखती है, लेकिन अलीमा खान की जानिब से जो ऐलान किया गया है वो इसलिए मुसद्दका है कि इससे पहले आपको याद होगा कि 24 नवंबर की कॉल का ऐलान भी अलीमा खान साहिबा ने किया था। अब ये कि उन्होंने एक दिन पहले क्यों किया? एक दिन पहले कॉल का मकसद ये है कि आज जो 9 मई के 25 मुलज़मों को सज़ा मिली है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये फौरी वजह ये बनी है इसलिए कि इसके बाद पीर वाले रोज़ खान साहब के हवाले से भी 190 मिलियन पाउंड का केस, उसका भी फैसला आ रहा है और उसके बारे में भी अलीमा खान साहबा ही बता रही हैं कि वो भी सज़ा होगी। ये सज़ाओं का अमल जो है ये उन पर गालिब आया है और उन्होंने फौरी तौर पे कॉल दे दी है। लेकिन हमें मेरा ख्याल तर्ज़िया इस बात का करना चाहिए कि उनकी कॉल किस हद तक मौसर होगी, इसलिए कि जिस कैफियत में वो उन्होंने कॉल दी है वो खुद जेल में बंद है, वो एक नफसियाती कैफियत से दो चार है। और मैंने कल इसीलिए ये बात कही थी कि उनकी पार्टी के ज़िम्मेदारान ये कहते नजर आ रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल का हमारी साख पर, हमारी पार्टी पर, उसकी मकबूलियत पर असर होगा। अब ये है कि सवाल ये है कि क्या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इसको पजीराई देंगे? इसकी बड़ी देखें, जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात करते हैं तो 80% आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो खलीज ममालिक से तल्लुक़ रखते हैं और ये वो लोग हैं जो सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में, ओमान में और दीगर मुल्कों में, ये मजदूर क्लास है, इनके घर यहाँ पे हैं। वहाँ से ये हमारे चारों सूबों के में उनके घर मौजूद हैं, वो वहाँ पर मजदूरी करने के लिए गए हैं और वहाँ से उन्होंने लाजमी उन्हें पैसे भेजने होते हैं और उन पैसों से उनका घर बार चलता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, वहाँ पर जब पाकिस्तानियों को देखते हैं तो ये वो पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पर ही मौजूद नहीं हैं, उनकी फैमिलीज़ भी ज़्यादातर वहाँ पर लेके गए हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर खान साहब की पार्टी को पजीराई हासिल है। अमेरिकन इंतखाबात में भी उन्होंने एक रोल अदा किया वहाँ पर, लेकिन क्या वो अपने पैसे इस तरह यहाँ पर भेज पाएंगे? एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको और बता दूँ कि देखिए, बात ये कि आपने FATF के ज़रिए एक बात तय कर दी थी कि जो ट्रांजैक्शन होगी वो बैंकों के ज़रिए होगी, हुंडी हवाला नहीं चलेगा। हुंडी हवाले को वो मशरूत कर रहे थे टेररिज्म के साथ, तो क्या अब हुंडी हवाले के ज़रिए पैसे आएंगे? मेरा ख्याल है कि इस शर्त पे अगर कोई अमल पैरा होगा तो सिर्फ वही नहीं कानून की जद में आएगा, बल्कि इस हवाले से जो उनको अपील करने वाले हैं या जो उन्हें उकसा रहे हैं वो भी जद में आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल है उससे बड़े पैमाने पर पजीराई मिल सकेगी और ना इसमें रियासत और हुकूमत, इसमें मैं नहीं समझता कि वो सरेंडर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये लग रहा है इसके कोई ज़्यादा असरात मुरतब नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं पार्टी में डिवीजन की और हमने देखा कि खान साहब ने हर कार्ड इस्तेमाल कर लिया है। अब सिविल नाफरमानी का आखिरी कार्ड समझा जा रहा था, वो भी इस्तेमाल कर लिया। वक्त से पहले नहीं लग रहा आपको कि ये कार्ड इस्तेमाल कर लिया गया है? देखें, पॉलिटिक्स में आखिरी चीज़ कोई नहीं होती, चीज़ें चलती रहती हैं। अब वो आखिरी कह लें, आखिरी का आखिरी, फिर आखिरी, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मेरे नज़दीक
اس وقت پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ دونوں سائڈز یعنی پی ٹی آئی اور گورنمنٹ دونوں ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جس سے دونوں کو نقصان ہوگا. یعنی پی ٹی آئی کا جو یہ ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ میرے نزدیک اس سٹیج پہ بے معنی ہے. ٹھیک ہے. کوئی خاص مقصد اس سے حاصل نہیں ہوگا اور ایسی اسٹریٹجی نہیں اڈاپٹ کرنی چاہیے جس سے کہ آپ کو کامیابی کے امکانات کم نظر آئیں. دوسری طرف حکومت جو بات کو ٹال رہی ہے، ڈائیلاگ کو ٹال رہی ہے اور اس کو غالباً امپریشن یہ ہے کہ ہم مضبوط پوزیشن میں ہیں، ہم کیوں بات کریں، تو یہ تصور بھی حکومت کو نقصان پہنچائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ایسے موقع پر جب ایک امید پیدا ہوئی اور مذاکراتی عمل شروع ہونے ہی کو ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں طرف تیاری ہو رہی ہے، ادھر بھی مذاکراتی ٹیم بننے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے موقع پر کال دے دینا بغیر ڈیڈ لائن کا انتظار کیے، کیا یہ مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش نہیں؟ کہاں شروع ہونے والے ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں شروع ہونے والے ہیں، کہاں؟ کلکتہ میں، بمبئی میں یا دلی میں؟ ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں تو ہو رہی ہیں. نہیں، باتیں تو دیکھیے سیاستدانوں کی باتوں پہ نہیں جایا کرتے، انہوں نے میڈیا میں جگہ لینی ہوتی ہے، لہذا وہ گفتگو کریں گے. میرے نزدیک ڈائیلاگ سیریس کوئی نہیں ہے اس وقت ڈائیلاگ کے لیے، اور حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی، وہ اس کو ڈیلے کریں گے، یہ انکار کبھی نہیں کریں گے. اچھا، یہ طریقہ ہوتا ہے، ڈیلے کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ اسی سارے ماحول کو خراب کرنے میں جو سزاؤں کا عمل شروع ہوا ہے، ملٹری کورٹس کی سزائیں آج ہوئی ہیں کچھ، اور ابھی منڈے کو بات ہو رہی ہے 190 ملین. اچھا، منڈے کی بات ہو رہی ہے، اور بھی مئی 9 پہ انڈیکٹمنٹ ہو رہی ہیں. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ سزائیں دے کے ہم کسی کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں، پاکستان کی پولیٹکس کی تاریخ میں یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی. اچھا، کامیابی ماضی میں بھی نہیں ہوئی ہے، اب بھی نہیں ہوئی ہے. اگر کسی طرح اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان کی پارٹی میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تو موجودہ حکومت کا آپ کو 100 میل تک پتہ نہیں لگنا. اب یہ اندازہ ہونا چاہیے اس حکومت کو. حکومت کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ بات کر کے سیاسی راستہ کو ایسا نکالے کہ اس میں تھوڑی سی سپیس پی ٹی آئی کو بھی مل جائے اور گورنمنٹ کو بھی مل جائے سپیس. گورنمنٹ کو ایک ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اس کی اپنی بیسس پولیٹیکل نہیں ہے، اس کا بیسس کچھ اور ہے جو حکومت اس موجود ہے. اور اگر وہ اپنا بیسس پولیٹیکل بنا لے حکومت تو میرے نزدیک حکومت مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی. اور وہ پولیٹیکل بیسس اسی وقت بن سکتا ہے جب آپ سیاسی گفتگو کر کے کوئی ایک ایسا درمیانہ راستہ نکالیں کہ پی ٹی آئی کو بھی سپیس ملے اور آپ کے لیے بھی سپیس موجود ہو، بلکہ حکومت کے لیے تو سپیس زیادہ ہوتی ہے، مل جائے گی. تو میرے نزدیک اس وقت جو پالیسیز ہیں وہ پالیسیز دونوں کو نقصان پہنچائیں گی، فائدہ کسی اور کو ہوگا. اور اس وقت کامن سینس جو ہے وہ دونوں طرف ہونی چاہیے، اور حکومت کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن تو سڑکوں پہ ہوتی ہے، وہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، ریاستی قوت اس کے پاس ہے، مقدمے بنانے کی قوت اس کے پاس ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا فلیکسیبلٹی، لبرلزم تھوڑا سا اڈاپٹ کرنا چاہیے. پاکستان کی پولیٹکس میں یہ جو تنگ نظری اور پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بڑے عہدوں پہ چھوٹے ظرف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بانی پی ٹی آئی نے کال دی ہے یہ بے معنی ہے اور یہ وقت نہیں، اس کا حاصل نہیں ہوگا کچھ مقصد، بھی اس کا حاصل نہیں ہوگا مقصد. لیکن نیازی صاحب کل آپ بات کر رہے تھے، آپ نے پوری ہسٹری بیان کی، جتنی کالز اب تک دی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، ان کالز کی ناکامی کے بعد پارٹی کمزور ہی ہوئی ہے. اور اب ایک آخری کال بھی ان کے پاس تھی سول نافرمانی کی جو اتوار تک کے لیے رکھی تھی، وہ کال بھی دے دی گئی ہے. کل آپ کہہ رہے تھے بہت فروٹفل ڈائیلاگ ہونے والے ہیں آنے والے دنوں میں، کیا یہ کال ان ڈائیلاگ پر اثر انداز ہوگی؟ بہت بہت شکریہ جی. میرا خیال میں یہ جو کال ہے یا جو سول نافرمانی یا ترسیلات زر کے اندر رکاوٹ ڈالنا، یہ ایک ہی چیز کے دو حصے ہیں. اور یہ دونوں جو چیزیں جو آئی ہیں پچھلے ہفتے 10 دن سے، یہ بڑی ایک شد و مت کے ساتھ اور بڑے کرفر کے ساتھ اور بڑے زور شور سے جو فیلڈ کی گئی ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے. پہلے یہ 15 دسمبر کو ہونا تھا یہ سارا کام، اور اسی طریقے سے ان کے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں سول نافرمانی شروع ہونی تھی.
انہوں نے کمال شفقت کمال مہربانی سے اس کو کچھ دن کے ملتوی کر دیا. لیکن مت بھولیں کہ چونکہ یہ دونوں کی وجہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ ایک کیونکہ فائنل سٹیج جا رہے تھے، اور خصوصاً جب سے سپریم کورٹ نے ان کا فیصلہ جو احتساب عدالت نے ان کا فیصلہ ریزرو کر کے یہ پرسوں سنانے کا اعلان کیا ہے، تو اسی دن سے انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے اتوار سے پہلے فیصلہ چاہیے. اچھا، اتوار سے پہلے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس فیصلے کے آنے سے پہلے مذاکرات میں کامیاب ہو جائیں. یہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں، تو میں اگر بغیر کوئی الفاظ چبائے بغیر کروں، اور تو ظاہر ہے کہ آپ تبصرہ کر ہی نہیں سکتے کہ اگر الفاظ چبا کے یا ملفوف الفاظ میں بات کریں. دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ جو صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑی محنت شاقے کے بعد پیدا کی ہے. یہ جو راستہ ہے سلامتی کا یا خطرے کا یا جو بھی ابھی ہم سن رہے تھے، یہ راستہ کس نے سلیکٹ کیا ہے؟ کسی نے اپوزیشن کو مارجنلائز کر کے اس کو ٹکر ٹوکری کے اس کی حیثیت ختم کی. لیکن صاحب اس پر پارٹی یکسو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اعلان کیا ہے ہمشیرہ نے خان صاحب کی، اور بیرسٹر گوہر کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اس طرح سے معاملہ آگے چل سکے گا؟ دیکھیں، میں ان باتوں میں نہیں پڑتا. بی یہ میں نہیں کہتا ہوں. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس نے رول دیے ہوتے ہیں پارٹی کے اندر. ہر یہ تو سارے ہمارے بیٹھے ہیں، سلمان صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے دوسرے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، کہ یہ ایک جو ہوتا ہے جس کو کہنا چاہیے کہ آپ ہاکس کا ڈو کا رول پارٹی میں، آپ کس نے کیا بیان دینا ہے، کس نے کیا کرنا ہے. علیمہ بی بی کے بیان سے کہہ دیں گے کہ یہ پارٹی کا نہیں تھا، پارٹی کے بیان کو کہہ دیں گے کہ اس سے عمران خان متفق نہیں، گڈ ہے. اس کو چھوڑیں. جو ہے ہول سم، جو آپ کا پرابلم کیا ہے، ہول سم یہ ہے کہ منڈے سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں کچھ رزلٹ چاہتے ہیں. اچھا، آج سزائیں سنائی گئی ہیں، ہو سکتا ہے آپ یہ بھی ڈسکس کریں. وہ صرف منڈے کے لیے ماحول پیدا کرنے کے لیے کی گئی ہیں، کیونکہ اتنی سخت سزائیں میرا نہیں خیال کہ عام حالات میں وہ بچوں کو دیتے. شاید ان کو دے دیتے جو براہ راست جلاؤ گھراؤ اور ایک عالمی تنصیبات کی بے حرمتی میں براہ راست شامل ہیں اور جلاؤ گھراؤ کی ہے، ان کو تو ظاہر ہے کہ جو ATC بھی سخت سزائیں دیتی. لیکن اصل یہ ہے اتوار منڈے کے سے پہلے انہوں نے آج پورے ملک میں ایک میسیج بھیجا تحریک انصاف کے لیے کہ یہ ہیں اور وہ سزا آ رہی ہے. مجھ سے پوچھا کہ کئی لوگوں نے آج فون کر کے، اور تحریک انصاف سے جو بہت متعلقین ہیں، عمران خان کے قریبی لوگ ہیں، کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں 10 سے 14 سال عمران خان صاحب کو سزا. یہ ابھی بچوں کی سزا نہیں آئی تھی، یہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے آئے کہ وہ جا رہے تھے عمران خان صاحب کے پاس ملنے اڈیالہ جیل. تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے جنرل ایسے. میں کہ میرا خیال ہے کہ 10 سے 14 سال. تو یہ جو کرائسس ہے، یہ جو جھگڑا ہے، اس میں یہ حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب عمران خان صاحب جب مسلم نون پہ افتاد ٹوٹی ہوئی تھی، عمران خان صاحب بغلے بجا رہے تھے. اب عمران خان صاحب پہ افتاد ٹوٹی ہوئی ہے تو عمران خان صاحب آج کل بغلے جھانک رہے ہیں اور وہ مسلم نون والے بغلے بجا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ طاولہ تارڑ وغیرہ کوئی سلسلے میں اپنے آپ کو اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات یہ بھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے. اس وقت ایک نہ کہے ہے، زیادہ اسپیل آؤٹ کیے بغیر بتائی جاتی ہے کہ صورتحال جو سامنے ہے وہ ایک چیز ہے جس میں پتہ چلا ہے کہ ایک آدمی دوسرے پہ حاوی آنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس میں دو ہی کریکٹرز ہیں، ایک عمران خان ہے اور دوسرا آپ جانتے ہیں مقتدر ہے ہماری. تو وہ ایک اس میں اور سے فیصلہ ہونا ہے. جب مجھے آپ پوچھیں مجھے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے، میں کہتا ہوں میں تو اس وقت تک جب تک مجھے خود اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے جب پوچھا بلا کے کہ آپ بتائیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، میں نے کہا جب تک آپ کا اور عمران خان صاحب کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میں کچھ تعین کرنے سے قاصر ہوں. آپ میں سے ایک نے کیپیچولیٹ کرنا ہے، ایک کو شکست فاش ہونی ہے، اب اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. پھر اسے بات طے ہوگا کہ دوسرے کیسے چل نہیں ہوتی تو ہم اسی طرح سٹیل میٹ میں رہیں گے. ٹھیک ہے، دیکھنا یہی ہے نا کہ سول نافرمانی کی کال، مذاکرات اور سزائیں، یہ سب کچھ پاکستانی سیاست کو کس طرف لے کر جائیں گے، یہ پوائنٹ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے رسول بخش رئی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سول نافرمانی کی کال دینے کی یہ ٹائمنگ درست تھی؟ میں نہیں سمجھتا کہ کل دیتے تو درست تھی، آج دیں تو درست ہے، کل دیں گے اگلے آئندہ والے دن دیں تب بھی درست ہے. یہ ایسی سیاست ہے جو پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اور جو بات انہوں نے سول نافرمانی کے حوالے سے جو کی ہے اور قدم اٹھایا ہے،
کہ وہ اوورسیز پاکستانی اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ترسیل اظہار نہ کریں. اب سول نافرمانی کی یہ واحد مثال ہے جو ہم نے دیکھی ہے. سول نافرمانی تو ملک کے اندر ہوتی ہے کہ آپ قوانین کو نہیں مانتے، حکومت کو نہیں مانتے اور پرامن طریقے سے آپ احتجاج کرتے ہیں، لیکن اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر آپ کو گرفتاری کے لیے بھی اور سزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. دنیا کی جو سول نافرمانی کی تاریخیں ہیں ان کی روایت تو یہی ہے. اور ایسے موقع پر کہ جب پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے اور روزانہ کی بنیاد پر دہشت گرد حملے کر رہے ہیں اور امریکہ کی طرف سے پابندیاں ہیں، مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ کافی فلوئڈ ہے اور اس کے ہمارے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو ان تمام کشیدگیوں اور چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بڑی سیاسی جماعت اور ملک کا سابق وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ترسیل اظہار ختم کریں اس لیے کہ ہمارے مطالبات حکومت نہیں مان رہی، تو یہ بات عوام کے ذہن میں کوئی زیادہ گہرا اثر نہیں کرے گی اور اس سے حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک بہت بڑا ہتھیار مل جائے گا کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ حمایت کر رہے ہیں یا ماضی میں ہم حمایت کرتے رہے ہیں کہ جو پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ باتیں پہلے بھی جو کابینہ کے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، دوسرے لوگ کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وقت اس قسم کی سیاست پاکستان میں نہیں کرنی چاہیے. اس سے سب سے جو ایک بہت بڑا خطرہ ہے وہ انتشار کا ہے اور اس سے بھی بڑا خطرہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی غلط مثال قائم کر رہے ہیں کہ اگر آپ اقتدار میں کل آتے ہیں، کوئی اور سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو حزب اختلاف اسی قسم کے حربے استعمال کرے گی. اور کیا سوچ کر یہ کال دی گئی ہے؟ کیا اس کال سے پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کو فائدہ ہوگا. پارٹی کو بھی نقصان ہوگا، پارٹی کی ساکھ کو بھی نقصان ہوگا اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میرا نہیں خیال ہے کہ سول نافرمانی کا اگر ترسیل زر سے آپ شروع کرتے ہیں اور آگے جا کے آپ کہتے ہیں کہ ہم بجلی کے بل ادا نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بجلی کے بل ادا نہیں کرتے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کتنے دن وہ بغیر بجلی کے رہ سکتے ہیں اور کتنا وہ اپنی سولر انرجی کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ صرف اس صورت میں چل سکتا ہے جب ملک میں تقسیم نہ ہو، جب ملک میں ایک آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ متحرک ہو اور وہ کسی ایک نظریاتی کاز کے لیے، ایک بہت بڑے کاز کے لیے وہ ساتھ دے آپ کے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اس وقت ایشوز انتخابات کے ہیں، ایشو حکومت کے ہیں، ایشو قید میں رہنے کے ہیں، ایشوز کچھ گریونسز کے ہیں، شکایات کے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ایک بڑی تحریک پاکستان کے اندر سول نافرمانی کی نہیں چلا سکتے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ایسا وہ کرتے ہیں اور یہ صرف ترسیل زر تک محدود نہیں رہتی، بات پاکستان کے دیگر امور تک یہ پھیل جاتی ہے تو انتشار پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے حکومت کو پھر ایک نیا سیاسی محاذ اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی ادارے کئی محاذوں پہ اس وقت جان کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا، پارٹی ساکھ بھی متاثر ہوگی. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ خبریں ایسی بھی آ رہی تھیں کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان اعلیٰ سطح پر بیک ڈور چینل کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور اس ملاقات میں باور کرایا گیا پی ٹی آئی کو کہ آپ یہ کشیدگی کی سیاست چھوڑیں، فوج پر تنقید اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی پالیسی جس سے ملک کو نقصان ہو اس کو ترک کرنا ہوگا، پھر ہی بات چیت احسن انداز میں آگے بڑھے گی. تو کیا اس سارے معاملے کو بھی سبوتاژ کر دیا ہے اس کال نے؟ یہ سوال میں سامنے رکھوں گی. بیک ڈور کیا چل رہا ہے اور آگے کیا مستقبل ہو سکتا ہے بیک ڈور رابطوں کا، یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایسا کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان اعلیٰ سطح پر بیک ڈور ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا ہے، مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ
सियासी कशीदगी और इदारों पर तनकीद और इसके साथ साथ ऐसी पॉलिसी को तर्क करें जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचे, फिर ही मामलात अहसन अंदाज में आगे बढ़ेंगे। सलमान साहब, कल आपने भी इस बात की तस्दीक की थी कि पस पर्दा कुछ चल रहा है, और आज जो ऐलान हुआ है सिविल नाफरमानी का, वो तो बराह रास्त टारगेट कर रहा है पाकिस्तानी मईशत को। इसके बाद भी बैकडोर जो भी चल रहा है वो आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब तो अब तक पर उम्मीद है कि कल तक कमेटी बन जाएगी। देखिए जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो किसी भी पार्टी से हो, वो डायलॉग से या मुज़ाकरात से या टेबल पे बैठने से इनकारी नहीं होते। और ख़ास तौर पे जब से कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादक साहब ने इनिशिएटिव लिया है, देखिए स्पीकर जो होता है उसके सबसे रवाबत होते हैं और उन्हें ये पता होता है कि कौन से इनमें हॉक्स हैं और कौन सी डव्स हैं। और ये बात चली कहाँ से थी, और आप देखें कि जब स्पीकर ने ऐलान किया तो PTI ने इसका खैर मकदम किया था। अब ये था कि हुकूमत ने अभी तक कमेटी नहीं बनाई। मेरी कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह खान साहब से बात हुई थी इस हवाले से, वो अभी भी इस हवाले से पुरुमीद हैं कि मुज़ाकरात चलेंगे, और बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात चलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अलमिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के, आप देखें कि एक पार्टी का चेयरमैन है, वो तो बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, लेकिन खान साहब की हमशीरा मोहतरमा जो उनसे मिल के आई हैं वो आके कॉल कर रही है सिविल नाफरमानी की। और अभी ब्रेक में उनकी पार्टी के एक ज़िम्मेदार का मुझे मैसेज आया है, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अभी तरसील ज़र में पहले मरले में 10% चाह रहे हैं। अच्छा। 10% लेस कर दिया जाए, और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का अमल अभी टूटा नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि खान साहब जिस नैच पे पहुंचे हैं या पार्टी जहाँ पर पहुंची है उसमें उनके सियासी मुखालफिन से ज़्यादा रोल उनका अपना है। और बात ये कि वो मामलात को जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना, उसमें उनको नुकसान हुआ है कि उनकी माजी के अंदर, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि उनकी सियासत 20-25 साल से हम देख रहे हैं, उन्हें बड़ा फ़ायदा हुआ इसका। वो जारहाना तर्ज़-ए-अमल इख्तियार करते थे, वो एहतजाज के ऑप्शन बुरे कार लाते थे, पीछे कुछ और चीज़ें होती थी। बंदे को ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक करना चाहिए। और मैं अब भी समझता हूँ, देखिए मैं PTI के जो ज़िम्मेदारान हैं वो कहते हैं कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, हम बंद गली में खड़े हैं, हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, हम रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, अंदर से कोई बयान आ जाता है। तो एक पार्टी के अंदर एक वाज़ेह डिवीज़न मौजूद है। तो गारंटी का ही है ना, अगर अपनी हुकूमत बैठती है टेबल पे तो गारंटी कौन देगा? कि क्या मुज़ाकराती अमल आगे चल पाएगा? मेरा ख्याल है कि ये सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी है इस पे दोबारा उन्हें नजरसानी करनी चाहिए अगर तो मामलात आगे चलाने हैं। बैरिस्टर गौहर को या दूसरे जो लोग हैं जो इस वक्त मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं या स्पीकर साहब के साथ राब्ते में है, ये डायलॉग से ही रास्ता बनेगा। माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लिया था, पीपल्स पार्टी सब ये बात मान रहे हैं कि डायलॉग से ही मसला हल होना है, लेकिन डायलॉग फिर भी अभी सिर्फ एक शख्स नहीं मानने के लिए तैयार। और सबसे उनका अलमिया क्या है, आपको उनका बड़ा अलमिया ये है कि उनके पास इस वक्त गारंटर नहीं है। ये मैं बताऊं कि इंसान का एक बहुत बड़ा प्लस होता है कि उसको गारंटी देने के लिए। गारंटी कौन देगा जिस पे उनकी गारंटी कोई नहीं है, और यही वजह है। मैं उनके पार्टी के एक इंतहाई सीनियर बंदा है, उन्होंने लाहौर के अंदर हमें उन्होंने कहा जी कि बात ये कि हम एक बात करें, बात आगे चल पड़े। और अभी भी देख रहे हैं ये मुज़ाकरात आगे चलेंगे, मुज़ाकरात आगे चलेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन क्या मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कि ये सारा कुछ करके जाएंगे, वहाँ से आगे क्या हुआ। माजी के करीब में मिसाल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुज़ाकरात की, चीज़ें तय हो गई, इलेक्शन कब होगा, उन्होंने कहा नहीं असम्बली फलां डेट को 15 जुलाई को टूटेगी। तो ये डिक्टेशन का अमल सियासत में नहीं चलता। ये मौलाना फजलुर रहमान की तरफ देख लेना कि हुकूमत के मजे भी ले रहे हैं, अपोजिशन के मजे भी ले रहे हैं। क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने रात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि सारे मामलात भी उनके तय हो गए और अपोजिशन में भी वो मौजूद है। सियासत इसी चीज़ का नाम है कि आप अपना रास्ता बनाएं और आगे की तरफ चले। तो मेरा ख्याल है कि फजलुर रहमान साहब से सबक लेने की जरूरत है PTI की लीडरशिप को। उनके पीछे नमाज तो उन्होंने पढ़ी है, लेकिन उनके तर्ज़ सियासत को किस तरह से वो ले रहे हैं ये अभी तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, बैकडोर राब्तों की बात हो रही है और जो नसीहत की गई, मशवरा दिया गया, PTI की क़यादत तो इस पर अमल करना चाहती है, लेकिन जब वो बात आगे बढ़ाते हैं अंदर से कुछ और ऐलान हो जाता है। इस तरह से बातचीत, आपको लगता है कि हुकूमत जो PTI और हुकूमत के दरमियान एक बद-एतमादी की फ़ज़ा है वो ख़त्म हो सकती है? देखिए, इस बात का तो इम्कान है कि हो सकता है खामोशी से कोई गुफ्तगू हो रही हो, क्योंकि दोनों पार्टियों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि डायलॉग के हक़ में हैं। PTI में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, उनकी तरजीह यही है कि डायलॉग से कोई दरमियाना रास्ता निकले। PMLN में भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हुकूमत का फ़ायदा जो है वो डायलॉग के में ही है,
کوئی راستہ اگر نکل آتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اس میں ایک لیول پہ کانٹیکٹ ہو. لیکن پرابلم ہماری پالیٹکس کی یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو ایک سے زیادہ لیول نظر آتے ہیں. ایک جگہ آپ کو نظر آئے گا کچھ لوگ سافٹ گفتگو کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے ہاکش گفتگو کرنے والے بھی موجود ہیں, وہ اپنی شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے یہ کرو اس کے بعد وہ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ دونوں طرف مسائل ہیں اس چیز کے لیے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں کوئی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں. ہمیں نہیں پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ بعد کی بات ہوتی ہے, لیکن ٹینشن کو, کانفلکٹ کو تھوڑا سا کم کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر ڈائلاگ کی بہتری کے امکانات ہیں. اس وقت ٹینشن اور عدم اعتماد, کانفلکٹ جو ہے, تضاد جو ہے اور عدم اعتماد آپس میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے تو گفتگو بامعنی نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے لازم ہے کہ یہ گفتگو شروع کریں, اور کانفلکٹ کا لیول کم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ بیان بازیاں بند کریں. یہ جو مختلف قسم کے پارٹی میں ہیں, جس طرح پی ٹی آئی میں ہے, ایک یہ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ اور. لیکن ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی پالیسی میں تبدیلی لے کر آئیں اور وہ تبدیلی نظر آنی چاہیے. ایسا ممکن ہوگا؟ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تبدیلی کرے, تو پھر پی ٹی آئی سے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, آپ ویسے ہی اس کو ڈکٹیٹ کر دیں. دونوں طرف تبدیلی کی ضرورت ہے. حکومت کے رویے میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, پی ٹی آئی کے رویے میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ جو ہے نا یک طرفہ, ہمارے ہاں ڈائلاگ اس لیے نہیں ہوتا کہ ڈائلاگ کے حق میں سب ہیں, لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے ان کی مرضی پوری ہو جائے. جو حکومت والے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کے سانچے میں آ جائے. جو حکومت چاہتی ہے, جس طرح حکومت چلانا چاہتی ہے, وہ 5 سال انتظار کرے الیکشن کے لیے اور ہمیں کچھ نہ کہے. اور ادھر پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی باتیں مانی جائیں. اس طرح نہیں, 100% دونوں کی باتیں نہیں مانی جائیں گی. اگر مقصد یہی ہے کہ دوسری پارٹی کو اپنے سانچے میں لانا ہے تو ڈائلاگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈائلاگ کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس نیت سے گفتگو کریں کہ ہم نے راستہ نکالنا ہے, ٹھیک ہے, تب تو بات بنتی ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی بات منوانی ہے, وہ تبدیل ہوگا تو حالات بدلیں گے. وہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اگر آپ ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا. لیکن گیو اینڈ ٹیک ہے نا ڈاکٹر صاحب, کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی پر ہی معاملات آگے بڑھیں گے نا. نیازی صاحب, جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ہماری مانو, کچھ اپنی منوا لو. فی الحال یہ کہا گیا ہے بھئی آپ اپنی پالیسی تھوڑی تبدیل کریں, ایسی پالیسی کو ترک کیا جائے جس سے پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچے اور سیاست میں کشیدگی کو جس سے بڑھاوا مل رہا ہے, اس پالیسی کو ترک کیا جائے. تو پی ٹی آئی ایسا کرنے کو تیار ہوگی؟ دیکھیں جی, اب 2 چیزیں ہیں. جو اب باتیں تو آپ سے پتہ ہی ہے, یہ تو حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے, کیونکہ ان کے مضبوط کندھوں پہ یہ معمولی سے ذمہ داری ہے پاکستان کو چلانے کی, اور معیشت خراب ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس میں تو پی ٹی آئی والے بغلیں بجاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے. لیکن یہ صورتحال ہم نے ہر جگہ دیکھی ہے, ایون نواز شریف صاحب وقت میں دیکھی ہے. اب دیکھیں یہ مذاکرات کیا ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب ضرورت بنتی ہے, آیا یہ مذاکرات دونوں کی ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں دونوں کی ضرورت ہو, لیکن ایک چیز جو ہمارے پاکستان میں ہمارے 70 سال سے 75 سال سے جو میرے بالکل سامنے پڑی ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی سم ہاؤ مذاکرات ضرورت کبھی نہیں رہے. اچھا, یہ ہماری غلط فہمی ہے, یہ ہماری خود یہ خام خیالی ہے. اگر ہوتے تو باجوہ منت کر کے عمران خان کو ملتا ہے, عمران خان منتیں تلے کر کے باجوہ کے پاس نہ جاتا, عارف علوی صاحب سے پوچھیں کہ سچ حق سچ لکھنے لیں. اور باجوہ نے جو وہاں عمران خان صاحب کا جس طریقے سے توہین آمیز رویہ تھا, لگتا نہیں تھا کہ عمران خان وہ ہے جو بیر اتنا اپنے آپ کو اس نے امیج بنا رکھا ہے. تو اور عاصم منیر صاحب نے فون کیے آرمی چیف بننے کے بعد, نہیں, عمران خان نے خود کہا کہ میں فون کرتا ہوں, میرا اٹھاتے نہیں ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ تو نیاسب جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات اس وقت پی ٹی آئی کی ضرورت ہے. اگر پی ٹی آئی کو یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو پھر ایسی کالز کا اعلان کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں بات یہی ہے کہ آپ جیدر بھپکے بھی نہ دیں. آپ کے پاس ہے کیا؟ یہ کوئی چھپن چھلائی ہے. جب ایک وقت میں
عمران خان ان کو تاثر یہ دینا چاہتا تھا ان کو کہ یو سیک آئی ہائٹ، اب وہ کہتے ہیں آئی سیک یو ہائٹ، یہ حکومت کے اب یہ چھپن چھپائی چل رہی ہے، اس کو چھوڑے بات، میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی جو پریشانی ہے فرض کیا وہ حکومت اسٹیبلشمنٹ اپنے گلے نہیں ڈالے گی. اچھا حکومت اسٹیبلشمنٹ کی کوئی پریشانی ہے تو عمران خان نہیں ڈالے گا، عام سی چیز ہے، کیونکہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ہے. اب عمران خان صاحب کے پاس یہ جو آخری پچھلے 2-3 ہفتے کی سیاست ہے، ہمیں اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے جتنے فائر تھے، وہ کہتے ہیں فائرنگ آن آل سلنڈر، انہوں نے سارے اپنے ترکش کے سارے تیر چلا چکے عمران خان صاحب، اور وہ کوئی سید حاصل رہی ہے. میرے سارے دوستوں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ کامیاب نہیں رہے. اور یہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس سے پہلے 2014 میں ترسیل ظلم بھی رکوا چکے ہیں اور یہ جو سول نافرمانی بھی، اور شدید ناکامی ہوئی ہے. تو اب عمران خان کو یہ پتہ ہے، اور پھر یہ ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی ہمیں پچھلے سال $33 بلین یہاں پہ آئے، اور یہ تو نہیں ہے کہ وہ $33 بلین کو کل آئے تھے یا پرسوں آئے تھے، اس کو سپریڈ کریں 365 ڈیز کے اوپر. اور پھر جب وہ کہے گا تو ہو سکتا ہے کہ چند لوگ ان میں سے، اب سارے تو نہیں کریں گے، نہ ان کو کرنا چاہیے، نہ کوئی سارے اوورسیز پاکستانی عمران خان کو محتاج ہے. جو ان پہ زیادہ تکیہ ہے وہ بھیجتے نہیں ہیں. یورپ امریکہ سے پیسہ بہت کم آتا ہے، آتا بہت ہے، لمبا ملا 3-4 بلین ڈالر جو ہے دونوں طرف سے آتا ہے، لیکن عملاً جو ہے سارا پیسہ جو ہے 10 سے 15 بلین ڈالر تک یہ سعودی عرب UAE سے آتا ہے. وہ لوگوں کی اپنی ضروریات ہے، اپنا کوئی نظام چل رہا ہے، وہ نظام کوئی بندہ گھر کا درم برم نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ہو بھی جائے اور فرض کوئی بندے اس میں سے 10% روک لے، تو 10% روکیں گے اس مہینے کے، اگر اس مہینے فرض کیا ترسیلات زر جو ہے وہ $3 ارب آنی ہے، اس میں 10% رک جائے گا، $300 ملین نہیں آئے گا. یہ بہت بڑی فگر میں دے رہا ہوں جو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا $300 ملین، لیکن یہ آپ کا یہ آؤٹ کم ہے. اس کے علاوہ وہ طریقہ کار ہے، مجھے بتائیں، یا تو وہ سارے پیسے کو ایک دم منگوائیں 33 بلین ڈالرز کو. اس لیے یہ جو شعبدہ بازی ہے نا سیاستدان، یہ اس کا وجود کا پتہ ہے کہ میرا سامنے والا بندہ مجھ سے زیادہ بڑا شعبدہ باز بیٹھا ہے، وہ نہیں آئے گا. اس وقت فن پروگرام ہے، آپ دیکھیں کہ آج تک انہوں نے اپنی کمیٹی نہیں بنائی، انہوں نے لارے میں ڈالا. اس کا مطلب ہے کہ پریشر نہیں ہے، میں یہ تو کہہ رہا ہوں ان کے اوپر پریشر نہیں ہے. عمران خان پہ کیا پریشر ہے؟ وہ کہتے ہیں میں کسی طریقے سے ان کو ایسا دوں کہ میرا منڈے کو جو کیس آ رہا ہے میں اس کے اوپر ایک ماحول پیدا کر رکھوں. ظاہر کیس آئے گا، ایک نیا غصہ آئے گا تحریک انصاف والوں میں، اور وہ اوور فیس جائے گا، لیکن اس کا بھرکس انہوں نے نکال دیا آج اسٹیبلشمنٹ نے یا ملٹری فورس نے. تو کہہ رہے ہیں جو پیر کو فیصلہ آنا ہے اس فیصلے پر اثر انداز ہونے کے لیے ایسی کال دی گئی ہے اور اس سے پارٹی کو نقصان ہی ہوگا. رسول بخش رئیس صاحب، ہم نے سنا بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے یقین دہانی کرا دی، امید ہے کل تک کمیٹی بن جائے گی، مذاکراتی کمیٹی حکومت کی طرف سے. لیکن جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو نیت ہی نہیں ہے بات چیت کرنے کی. عمر ایوب صاحب بھی ایسے ہی فرما رہے ہیں. تو جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے لیے، آپ اسی کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے اور بالکل الگ بات کر رہے ہیں، تو اس سے تو کنفیوژن مزید بڑھے گی. بالکل، اگر ایسا ہے تو بالکل بڑھے گی، لیکن تمام معاملات پہ ایک ہی دن میں کل یا پرسوں کلیئر ہو جائیں گے کہ کیا حکومت واقعی مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا معاملات کو آگے کی طرح چھوڑ دیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے. تو دیکھنے کی بات ہے. لیکن یہ اگر ایک طرف سے ایک بیان آتا ہے پی ٹی آئی کی عمران خان کی طرف سے، اور علیمہ جس طرح سے کہہ رہی تھی ان کی بہن کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اور ساتھ ہی اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب کا بھی اس قسم کا بیان آ رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے اور سول نافرمانی ہوگی. ایک طرف سے وہ بیان آ رہے ہیں اور گوہر صاحب وہ یہ فرما رہے ہیں، بیرسٹر گوہر، کہ کمیٹی بن جائے گی. اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ تحریک انصاف کے جو صدر ہیں وہ حکومت کی طرف کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کی کمیٹی بن جائے گی. یہ تو حکومت کو کرنا چاہیے. کہ عجیب بات لگتی ہے کہ حکومت کو اعلان کرنا چاہیے کہ کمیٹی بن جائے گی، اور یہ اعلان گوہر صاحب کر رہے ہیں کہ کل تک کمیٹی بن جائے گی.
تو یہ عجیب سی بات ہے. تو اگر ایک پارٹی اس قسم کی بحران سے گزر رہی ہے, مشکلات سے گزر رہی ہے, کم از کم ان میں کوئی یکسوئی تو ہونی چاہیے, ایک بات تو کرنی چاہیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت قیادت کی مرکزیت ہے. ایک لحاظ سے ہے کہ خان صاحب ہیں اور جو کچھ خان صاحب کہتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے, باقی سب کچھ ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو باندھ کی بولیاں بولتے ہیں, اس سے پھر بانی ہوئے تحریک انصاف کی بھی ساکھ پجرو ہوتی ہے. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے بات کرنی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دونوں طرف سے ادراک تو اس بات کا ہوا چاہتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب یہ مذاکرات کے بارے میں ہے, یہ مذاکرات کوئی ہمارے سامنے ایجنڈا نہیں آیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ حکومت کبھی کہتی ہے کہ جی شرائط کے بغیر آپ آئیں تو پھر ہم بات کریں گے, لیکن حکومت خود شرائط لگا دیتی ہے کہ یہ بھی شرائط میں سے ہے کہ جی پہلے آپ یہ کریں گے جو آپ وہ اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے, وہ اقدامات کرنا بند کر دیں, یعنی آپ سے نافرمانی کی تاریخ واپس لے لیں. اور یہ ہے کہ جی آپ جو کچھ ماضی میں کرتے رہے ہیں اسے توبہ کر لیں کہ آپ انتشار کی سیاست کرتے ہیں, کہ الزام لگا دیا اور اس کو ثابت کیے بغیر یا ایک لیبل لگا دیا اور اس لیبل کے مطابق تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی صفائی دیں, اور پھر بعد میں آگے بات اس بات پہ رکتی ہے کہ جی ہم آپ پہ اعتماد نہیں کرتے, آپ کا گرانٹر کون ہوگا. یہ سیاسی معاملات میں یہ صرف پاکستان میں دو سیاسی جماعتوں کے درمیان میں یا حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان میں بات نہیں ہو رہی, دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہے. کوئی گرانٹر کہاں سے لے آتے ہوتے ہیں؟ یہ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے طے ہوتے ہیں, اور کبھی جو معاہدے طے ہو جاتے ہیں ان کے مطابق وہ آگے چلتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں جب موقع ملتا ہے. یہ سیاست کا حصہ ہے اور ان کو سمجھ لینا چاہیے. شرائط میرے نزدیک نہ تحریک انصاف کی طرف سے ہوں کہ یہ پہلے کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے, نہ یہ حکومت کی طرف سے ہونے چاہیے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں استحکام اور مفاہمت ہو, جو تھوڑی بہت ایک قسم کی ایک استحکام آیا ہے معیشت کو, اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اس سے ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ملک میں سیاسی استحکام کی خاطر دونوں جانب لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دونوں جانب ہی جو شرائط عائد کی جا رہی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. 9 مئی میں ملوث 25 مجرمان کو فوجی عدالتوں کی جانب سے آج سنائی گئی ہیں سزائیں. یہ کیا ظاہر کرتی ہیں, ان کی ٹائمنگ اور اس پر پی ٹی آئی کے تحفظات کا ہم ذکر کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سانحہ 9 مئی میں ملوث 25 مجرمان کو آج فوجی عدالتوں کی جانب سے سزائیں سنا دی گئی ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا مل جائے گی. تو ہمارا سوال یہ ہے سلمان صاحب کہ ماسٹر مائنڈ تک سزاؤں کا عمل کب تک وسیع ہوگا؟ دیکھیں یہ جو ملک اور معاشرے ہیں نا, یہ انصاف کی فراہمی اور قانون کی حاکمیت پہ چلتے ہیں, اور سب سے زیادہ قانون کی حاکمیت کا درس پاکستانی سیاست میں عمران خان صاحب دیتے تھے. اور دنیا کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کیپٹل ہل پر حملہ, اس کے بعد برطانیہ میں 11/11 کے واقعات, اور پچھلے دنوں جو لندن میں واقعہ ہوا ہے کہ اگلوں نے اولین ترجیح میں جو لوگ قانون پر اثر انداز ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہے. اور بات یہ کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک تلخ واقعہ ہے. اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایسی مثال نہیں ملی. مجھے تو حیرانگی یہ ہے کہ یہ واقعے کے اثرات پاکستان کی سیاست پہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ آپ معاملہ یہ حملوں کا ہے, گھیراؤ جلاؤ کا ہے, ایک قومی اور فوجی بلاک پر حملوں کا ہے, تو اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ چونکہ یہ معاملہ عدالت کے اندر موجود تھا, عدالت نے ان کو تھوڑی سی ریلیف دی ہے کہ وہ فیصلوں کا اعلان کر سکتے ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے, میں کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی دیکھیں, بعض سیاسی کارکن کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا ایک لمٹ ہوتی تھی کہ وہ بیانات دیتے تھے, اعلانات کرتے تھے, حملہ آور نہیں ہوتے تھے, ایسا بادہ تھا جن سے آگ بھڑک اٹھے. تو یہ پلانڈ واقع تھے, اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ سیاسی جماعت کسی بھی
पाकिस्तान की सियासी जमात में इतनी अहलियत नहीं है कि वो एक वक्त में पाकिस्तान के 36 मुकामात पर हमले कर सके। इसके पीछे मनसूबा साज भी मौजूद है। और ये बात, ये जो बेचारे जिनको सजाएं मिली है, ये तो वर्कर क्लास के लोग थे। और वो जो ये बात की जा रही है कि जी जो माइंड सेट है, जो मनसूबा साज है, ये बात एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। और जो लोग भी एक कानून पर असरअंदाज होते हैं, कानून उनके गिर्द कानून का शिकंजा कसा जाना चाहिए, तब ये रियासत एक जिम्मेदार रियासत होगी। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। क्या इस तरह के वाक़यात हम तसव्वुर कर सकते थे? ये 9 मई के वाक़यात में कि जी आके कोई लाहौर के कोर कमांडर हाउस पे हमला शुरू कर दे और कोई उनको पकड़ने वाला ना हो। मैं समझता हूँ ये कानून की हाकमियत का इशू है और इसी बुनियाद पे ये मसला हल होना चाहिए। और जो लोग असल मास्टर माइंड है, जिन्होंने सारी प्लानिंग की है, इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की जागरूकता मनसूबा साजों तक भी जल्द अज जल्द पहुँचना चाहिए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पर PTI के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इन फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है? जी बिल्कुल। ये जो फैसले हैं, अब वो तो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले हमेशा सख्ती होते हैं, लेकिन इनको हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, वो ठीक है कि अपील का स्कोप ज़रा लिमिटेड होता है, लेकिन अपील हो सकती है। और इसमें आपका जो सबसे बड़ा एविडेंस जो मैं बात कह रहा हूँ उसका ये है कि 2015 से 2019 तक मिलिट्री कोर्ट्स रहीं। 2015 में 21वीं तरमीम से पेशावर का जो अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ था APS का, उसके बाद जनवरी 2015 में 2 साल के लिए पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी। फिर 2017 में 23वें अमेंडमेंट से उनको मज़ीद 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। ठीक है। और उसमें जब ये पहली अमेंडमेंट के बाद, 21वीं अमेंडमेंट के बाद जब ये चैलेंज हुआ है मामला सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई तो किया कि वो मिलिट्री कोर्ट्स ठीक हैं क्योंकि वो अमेंडमेंट के ज़रिए आई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिव्यू करने के राइट को रखा। और फिर हुआ ये है कि 2018 में पेशावर हाई कोर्ट ने जो कुछ कन्विक्शन मिलिट्री कोर्ट्स ने की थी, उन कन्विक्शन को विदहोल्ड किया और कुछ को रिमूव ख़त्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर करके उनको रिलीज़ नहीं किया। इसी तरह 2020 में भी पेशावर हाई कोर्ट के आपको 2 जजमेंट मिलते हैं, जून और जुलाई 2020 के अंदर, जहां उन्होंने सज़ाओं को रोका जो मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाएं थीं। अच्छा। वो अमेंडमेंट के ज़रिए मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी। उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया कि जब तक वो फाइनल फैसला नहीं करते इसके ऊपर, इन सज़ाओं को जो ख़त्म किया है या सस्पेंड किया है, उन पे अमल दरामद को रोक दिया जाए। ठीक है। तो मेरा ख्याल ये अब देखना ये है कि क्या ये प्रेसिडेंट्स अब भी इस्तेमाल की जा सकती हैं कि नहीं की जा सकती। नहीं हो सकता, तो अपील का राइट है। अपील का राइट तो है, आप ये बता रहे हैं, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। साहब, बस 1 लाइनर कमेंट कर दीजिए, मास्टरमाइंड मंसूबा साजों तक गिरफ्त कब पहुंचेगी? देखो जी, मुझे वो तो नहीं पता कब पहुंचेगी, लेकिन 2 बातें हैं, क्योंकि मैं ये इस केस के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट में अटेंड करता रहा हूँ और इसके अंदर मैंने खुद इसको अपने बेटे का वहाँ दिफा भी किया हुआ है। मतलब पहली बात तो ये है कि इमरान खान हो या हमारी गवर्नमेंट हो, वो दोनों इस बात में मुतफिक हैं कि अगर जिन्होंने कोई जुर्म किया है तो उसको उसकी सजा ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक। 2 राय नहीं है। और इसके बाद के जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसने ये कहा था जब मिलिट्री कोर्ट में आप डिसीजन करें, लेकिन अच्छी बात रख दी थी कि आप जब छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट बैठेगी तो जो सज़ाएं आपने सुनाई हैं वो और उनकी डिटेल लेके आएंगे। और मैंने पहले भी बताया कि ये सज़ाएं सिर्फ इमरान खान साहब के मंडे को जो फैसला आ रहा है उससे पहले तहरीक इंसाफ के अंदर एक खौफ हरास करने की ज़रूरत है। हो सकता है आर्मी के अपने ही रैंक्स में जब ये प्रोसेस में जाएगा तो सज़ाओं को शायद कम कर दिया जाए। तो ये भी उन लोगों की जो कि मुलवस हुए हैं उनको थोड़ी कमी आ जाए बाद में। ठीक है। रसूल बख्श साहब, वक्त बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ ये बता दीजिए, PTI के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन एक मुतालबा है जो बार बार कर रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए, इस पर पेशरफ्त होती आपको नज़र आ रही है? अभी तक तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तमाम मरहले को शफाफ रखने के लिए और साख कायम करने के लिए इंसाफ की ज़रूरी है कि कमीशन बनना चाहिए। अच्छा। ताकि जो एतराज़ात हैं कि तरीक़े इंसाफ के कारकुन की ये एक सियासत की बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर ये अदालती कमीशन बन जाए
تو یہ جو حکومت اگر ان کے پاس شواہد ہیں کہ اس طریقے سے 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں تو پھر ان میں شفافیت آ جائے گی اور ساری دنیا بھی تسلیم کرے گی، پاکستان بھی تسلیم کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.